अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज थोड़ा तज़किरा करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है, ख़ास करके जो मुआशी सूरत हाल है, इस बारे में फ़ौज और ख़ास करके जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं। अ, वैसे तो किसी और मुल्क में आर्मी चीफ का या फौज का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की मईशत, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि फौज का एक किरदार है, फौज का किरदार रहा है और फौज एक अहम स्टेक होल्डर रही है। और वैसे भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान का बजट भी देखें तो कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के बाद या कर्ज़ों की अदायगी के बाद अगर सबसे ज़्यादा हमारे अखराजात होते हैं तो वो दिफा पर होते हैं। तो ये जेन्युइनली जो पाकिस्तान के अंदर एक जो फ़ौज है, उसका लेजिटमेट कंसर्न भी है। अगर आपकी मईशत ठीक नहीं चल रही तो उस पर उनको परेशान होना चाहिए। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, लोग बहुत से लोग ये पूछना भी चाहते हैं, सवाल भी करना चाहते हैं और पूछते भी हैं कि जो आर्मी चीफ है मौजूदा, वो मुल्की हालात को किस तनाजुर से देख रहे हैं। वो जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है या मईशत के हवाले से उनके फैसले हैं, उनको वो कैसे जांच रहे हैं। अब कहने को तो ये उनका इख्तियार नहीं है क्योंकि उनका मैंडेट तो नहीं है। वो एक गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और उनका काम तो नहीं है ये पॉलिसी बनाना। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान में फ़ौज एक मजबूत इदारा है और माजी में क्योंकि इन्होंने मार्शल लॉ भी लगाए हैं और जब मार्शल लॉ नहीं भी हुए तो इनका एक किरदार रहा है बिहाइंड द सीन। और इसमें अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जो जनरल बाजवा थे, उनके बारे में तो अब एटलीस्ट इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान एक इत्तेफाक राय ज़रूर है कि वो दोनों जनरल बाजवा को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं आज जो पाकिस्तान के हालात हैं। और उसकी वजह ये है कि जनरल बाजवा ने वैसे तो उन पर कई इल्ज़ामात आयद होते हैं कि उन्होंने उनके दौर में ख़ास करके जो फ़ौज थी और जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी मुदाखलत बहुत हद तक बढ़ गई थी सियासी मामलात में और हुकूमती मामलात में। लेकिन वो मुआशी मामलात में भी बहुत आप कह सकते हैं कि एक किरदार अदा कर रहे थे। उसकी कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर आप देखें तो उनके दौर में ऐसे बयानात ISPR की तरफ से भी सामने आए। उन्होंने GHQ में जो पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन हैं, उनको बुलाकर पाकिस्तान की मईशत पर बहस मुबाहिसा किया। इसी तरह से जो वेल नोन इकोनॉमिस्ट्स हैं उनको बुला के वो बातचीत करते रहे। और इवन इमरान खान के दौर में जब उनकी हुकूमत थी तो एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनी जिसके जो मेंबर थे वो आर्मी चीफ यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा थे। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि फ़ौज माजी में किस हद तक इन मामलात को देखती रही है। और इनफैक्ट इसमें कोई वो आर भी महसूस नहीं करते। जो जनरल बाजवा हैं, उस दौर में जो ISPR है वो ये भी कहती रही कि जो सऊदी अरब से, UAE से, इवन चाइना से जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेजेस मिलते रहे उसमें जनरल बाजवा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। तो इस बैकग्राउंड के साथ जो पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, लोग दिवालिया होने की बात कर रहे हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो बिल्कुल खामोश क्यों हैं। उनकी एक स्टेटमेंट मुआशी जो पाकिस्तान के हालात हैं उस हवाले से ज़रूर दी जब उन्होंने एक नेवल कॉलेज में गालिबन खिताब करते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुल्क जो है इस वक्त नाजुक मोड़ पर है और जो पाकिस्तान की मौजूदा जो इकनॉमिक सिचुएशन है उस पर एक कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। उसके अलावा उनका और कोई बयान सामने नहीं आया। और जो उसमें सबसे अहम एक जो तब्दीली आई है, जैसे मैंने कहा कि जनरल बाजवा ना सिर्फ हुकूमती मामलात में पूरी तरह इन्वॉल्व थे, उसके साथ साथ वो गाहे बगाहे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनसे मिलते भी रहते थे, उनकी राय भी लेते रहते थे कि मुल्क की मईशत को किस तरफ लेके जाना है। हालांकि ये उनका मैंडेट नहीं था। इनफैक्ट जब तहरीक अदम एतमाद के बाद PDM की हुकूमत आई तो आपको याद होगा कि उस वक्त ही ये एक बात चली कि शायद जल्दी इंतखाबात हो जाएंगे और एक निगरान सेटअप की बात हो रही है। क्योंकि उसमें एक मीटिंग उस वक्त भी हुई थी जिसमें शौकत तरीन जो इमरान खान के दौर में वज़ीर ख़जाना थे, फिर रज़ा बाकर जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, फिर हफीज़ शेख और इवन ये लोग जो हैं उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले थे। और इस बात को खुद तस्दीक जो है वो शौकत तरीन ने की थी। तो
اب جو موجودہ صورتحال ہے، شاید وہ لوگ جو ریگولرلی GHQ سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ بھی رابطہ کریں گے اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، انفیکٹ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، شاید یہ دلچسپی کا اظہار بھی کیا کہ وہ موجودہ آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں اور جو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال ہے اس پر ان کو بریف کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو بلایا جائے گا اور ان سے ان کی رائے لی جائے گی، لیکن جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ اس حوالے سے بالکل انہوں نے نہ تو کوئی انیشیٹو لیا، نہ اس قسم کے ایسے کسی انیشیٹو کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا، نہ وہ جو بظاہر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ جو اکانومسٹ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں یا بزنس کمیونٹی سے لوگ ہیں، ان کو مل کے یا ان سے مل کے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس پر بات چیت کریں۔ اب یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ان کو آئے ہوئے ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، دوسرا یہ ممکن ہے کیونکہ جنرل عاصم منیر کا جو مزاج ہے وہ جو ان کے پریڈیسیسر ہیں یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے مختلف ہے۔ انفیکٹ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو PTI کے دور میں جو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ مداخلت تھی اور اتنی زیادہ جو انوالومنٹ تھی، اور جب GHQ کے اندر ایک لمبی بحث ہو رہی تھی کہ جو موجودہ صورتحال ہے، PTI کی جو گورنمنٹ ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہی، الزام جو ہے وہ فوج کے اوپر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں فوج کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جنرل عاصم منیر ان فوجی افسران میں سے تھے جنہوں نے برملا اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور جو تحریک انصاف کی جو سیاسی معاملات میں جو فوج سپورٹ کرتی ہے اس سپورٹ کو وڈرا کر لینا چاہیے، اور جو فوج ہے اس کو آئین اور قانون کے تحت اپنا جو رول ہے وہ صرف ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ وہاں پہ ایک آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک ووکل وائس تھے جنہوں نے اس کا کردار ادا کیا، اور بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ نے پبلکلی جو اپنا ایک جو الوداعی خطاب تھا GHQ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ فوج نے انٹرنل اسیسمنٹ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ماضی میں اگر انہوں نے سیاست میں مداخلت کی ہے تو وہ غلط تھا، اور اب وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ اپنے آپ کو اے پولیٹیکل رکھیں گے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اور خاص کر کے نواز شریف اور شہباز شریف نے جنرل عاصم منیر کو جب آرمی چیف تعینات کیا تو ان کی یہی توقع تھی کہ وہ سیاسی اور حکومتی معاملات میں اس طرح سے مداخلت نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ابھی تک جو جنرل عاصم منیر ہیں اپنے جو نظریے پر اور اپنے الفاظ پر قائم ہیں، اور اسی وجہ سے جو ٹیمپٹیشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ سمجھا یہی جاتا ہے، تاثر یہی ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو بھی ہو، اصل طاقت جو ہے وہ آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی پرابلمز، جب بھی کوئی ایشوز آتے ہیں ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی، خاص کر کے بزنس کمیونٹی کو، تو ماضی میں وہ آرمی چیف سے رابطے کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی میری معلومات یہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے اکانومسٹ ہیں جو موجودہ جو فوجی قیادت ہے ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف ان کو موجودہ معاشی صورتحال پر بریف کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک وے آؤٹ بھی دیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو یہ انہی لوگوں کی طرف سے آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بھی جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے یا جس کا ایکسٹینڈڈ ٹرم ہو، وہ تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب تک اسے آرمی بیک نہیں کرے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر آرمی بیک نہیں کرے گی تو ایسا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو اطلاع یہی ہے کہ کچھ لوگوں کی کوششوں کے باوجود جو ہمیشہ شاید اس موقع پہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو بہتر ایک حل بتا سکتے ہیں معاشی مشکلات سے نکالنے کا، وہ ماضی میں بھی کوششیں کرتے رہے ہیں، وہ کوشش کرتے رہے ہیں کسی طریقے سے یہ بات ان کی پہنچے جو فوجی قیادت ہے، جو آرمی چیف ہیں، تو ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی، کیونکہ اس حوالے سے جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ بالکل دلچسپی نہیں رکھتی۔ اور ویسے بھی جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جو لوگ ان سے قریبی واقف ہیں، کہ ان لائک جنرل باجوہ جو جب آرمی چیف بھی تھے تو ان کے پاس بہت فارغ ٹائم تھا، وہ لوگوں کو بلا کے گھنٹوں گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کے بحث مباحثہ بھی کرتے تھے جن کا ان کے مینڈیٹ سے تعلق بھی نہیں تھا۔ لیکن جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کم گو ہیں، ایون اگر 2 گھنٹے آپ کے ساتھ
کسی میٹنگ میں اور کسی جگہ پہ موجود ہوں گے تو شاید 2 گھنٹے میں کچھ ہی منٹ یا 5-10 منٹ ہی وہ بات کریں گے، زیادہ تر وہ آپ کی بات سنیں گے اور ادروائز وہ اپنے خیالات کا جو اظہار ہے وہ اس طرح سے نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر جو لوگ کم بولتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی جج کرنا کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے لگ یہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جس سے یہ انڈیکیشن ملے کہ شاید وہ موجودہ گورنمنٹ سے ہٹ کر کسی پلان کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ یقینی طور پر معیشت کے حوالے سے فوج کے اندر کنسرن ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک لیجٹمیٹ کنسرنز بھی ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو نیچرلی اس کا پاکستان کی دفاع پر بھی اثر پڑے گا۔ اور اس حوالے سے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس 2 روز تک جاری رہا اس میں پبلکلی جو سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا کہ اس کا جو ایجنڈا نمبر 1 تھا وہ پاکستان کو معاشی بحران سے کیسے نکالنا ہے اسی پر تھا، اور اس میں نہ صرف آرمی چیف بلکہ جو پاکستان کی باقی جو عسکری قیادت ہے انہوں نے شرکت کی۔ تو اس میں کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ سول اور ملٹری جو قیادت ہے، جو معیشت ہے وہ ایک ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ تھرو اپروپریٹ چینل اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے تو اس میں دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ لیکن ماضی کے برعکس اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا کہ جو آرمی چیف ہیں وہ بلا کے یا جو ریلیونٹ لوگ ہیں یا اکانومسٹ ہیں یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے مل کے گورنمنٹ کے بالا اس حوالے سے رائے لے رہے ہیں، اور فی الحال کی تو یہ صورتحال ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا بنتا ہے، کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب چیزیں اگر ہاتھ سے نکل گئیں تو شاید لامحالہ طور پر پھر کہیں نہ کہیں جو فوج ہے اور فوج کی قیادت ہے مجبوراً ان کو انٹروین بھی کرنا پڑ سکتا ہے کہ آفٹر آل بے شک وہ کہتے رہے کہ اب ان سے سیاست کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو اس وقت پاکستان کی ریاست کی حالت ہے، پاکستان کی جو ڈفرنٹ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حالت ہے، اور اوور آل جو پاکستان کے معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو فوج ہے وہ ابھی بھی ایک منظم ادارہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا کردار تو رہتا ہے، لیکن ایز آف ناؤ جو سچویشن ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنے آپ کو فی الحال ڈی لنک کیا ہوا اور اسٹرکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ بائی بک جا رہے ہیں، اور ان معاملات پر بیہائنڈ دا سین ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے ساتھ وہ ضرور انٹریکٹ کر رہے ہیں، لیکن ادر دین دیٹ وہ کسی سے بھی اس معاملے پر کوئی بات چیت نہیں کر رہے اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی بریفنگ لے رہے ہیں۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔